सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह। सलातु व सलामन अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। आज ईद का दूसरा दिन है। सबसे पहले आप लोगों को भी, जो आप तशरीफ़ लाए हैं, आपको भी, और जो लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको भी ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए। ये मेरे एक भाई हैं, इन्होंने एक सवाल किया है गुलूफ़ के मुतालिक, फिर दाढ़ी के मुतालिक इन्होंने बात की है कि दाढ़ी के मुतालिक सही फ़लसफ़ा क्या है, क्योंकि बाज़ गिरोह इसके अंदर बहुत शिद्दत करते हैं, बल्कि अक्सर लोग करते हैं, और कुछ लोग इस तरह हैं कि बिल्कुल इसको अहमियत ही नहीं देते हैं। तो इनके अंदर हक़ के ऊपर कौन है और ना हक़ के ऊपर कौन है, बातिल के ऊपर कौन है, इसके अंदर सही नज़रिया क्या है। मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस मसले को मैंने 3 दफ़ा डिस्कस किया है। एक दफ़ा सन 2015 के अंदर यहाँ पर करीबी एक गाँव है, वहाँ पर मेरा ख़िताब था, तो एक मुफ्ती साहब ने मेरी दाढ़ी के ऊपर एतराज़ किया था, उनका मैंने जवाब दिया था। फिर सन 2020 के अंदर इस तरह हुआ कि फिर एक कराची की खातून थी, तो मेरा किसी पेज के ऊपर एक तकरीर शाये हुई थी, तो उसने ये कमेंट्स किए थे कि ये शख्स मेंबर के ऊपर बैठने वाला है और इसकी दाढ़ी छोटी है वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने एक वीडियो बयान भी बाकायदा रिकॉर्ड करवा कर उनको भेजा था और उन्होंने शाया भी किया था। पेज का नाम मुझे याद नहीं है किस पेज के ऊपर हुआ था, बहरहाल लोगों तक पहुँच गया था। उस वक्त उस गुफ्तगू को हज़ारों लोगों ने सुना था। और अब इस तरह के अभी भी 5-6 माह पहले फिर मैंने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। आप लोग, हो सकता है आप लोगों ने, बेशतर लोगों ने आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूँ, मुख्तसरन बताता हूँ क्योंकि वक्त कम है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात मुक़द्दसा ने यह जो फरमाया, सुनन नसाई की रवायत है कि अख़्फ़ु शवार बवाफ़ुल लुहा, इसको मैंने देखा है, इस हदीस पाक की सनद को मैंने देखा है, फ़नी हैसियत को मैंने देखा है, सहाबा कराम के अक़वाल को, मुफ़स्सिरीन मुहद्दिसीन उलमा के अक़वाल को मैंने पढ़ा है। मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूँ कि इस हदीस पाक की रोशनी के अंदर मुतलकन बग़ैर किसी कैद के, यानी दाढ़ी, इतनी दाढ़ी बग़ैर किसी कैद के तयन नहीं, यानी किसी हदीस पाक के अंदर ये तयन नहीं आया कि इतनी दाढ़ी होगी तो ठीक है, इससे कम होगी तो गुनाह है या वाजिब का तर्क आएगा। वजूब के एक अपने दलाइल होते हैं, कतिउ सबूत, कतिउ दलालत, ज़निउ सबूत, ज़निउ दलालत, कतिउ सबूत, ज़निउ दलालत, ज़निउ सबूत, कतिउ दलालत। ये दलाइल की 4 किस्में। फ़र्ज़ साबित किससे होता है, किस दलील से होता है, वाजिब किससे साबित होता है, इसी तरीके से सुन्नत, मुस्ताहब, मुबाह, मकरूह किस से क्या क्या साबित होता है, ये सारी गुफ्तगू मैं पहले कर चुका हूँ। तो इस तरह मतलब जिस चीज़ से वजूब साबित होता है, उस पावर की कोई हदीस पाक, उस टाइप की कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम इसको वाजिब कहें। लिहाजा मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूँ कि मुतलकन दाढ़ी इतनी कि जिसके ऊपर दाढ़ी का इतलाक़ हो सके, यानी ये जो चेहरा होता है, इस चेहरे का चमड़ा वगैरह सारा छुप जाए और उससे बंदा अपनी मूंछें छोटी करवा ले, क्योंकि फिर हुक्म यह है ना कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों को पस करो। लिहाजा जो लोग मूंछों को पस करते हैं और दाढ़ी उनकी बड़ी हुई होती है, यानी इनको सारा चेहरा बशरा वगैरह छुपा हुआ होता है, तो उसके ऊपर दाढ़ी का इतलाक़ होता है। लिहाजा उन्होंने सुन्नत के ऊपर अमल कर लिया है। और इससे जो दाढ़ी कम करवाता है, यानी इतनी जिससे चेहरा नीचे से नज़र आता है, जिस तरह देखें ना, बाद लोग शेव करवाने वाले होते हैं ना, तो वो 10-15 दिन अगर वो ना छेड़ी छाड़ी करें तो कुछ बाल उनके आ जाते हैं, फिर भी उनका वो नीचे जिस्म चमड़ा नज़र आ रहा होता है, तो वो दाढ़ी नहीं होती। ऐसे जो लोग होते हैं तो वो हद शरअ से दाढ़ी को कम करने वाले होते हैं, और ऐसे लोगों को इमाम बनाना मकरूह, इनके पीछे नमाज मकरूह। अगर नमाज कोई पढ़ेगा तो वो नमाज वाजिबुल इआदा कहलाएगी। ये मेरा नज़रिया है अपनी। बाकी भी मेरे पास दलाइल हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही है, बाकी भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला पूरा इस मसले को पढ़ के उसके बाद मैंने ये मौक़िफ़ अपनाया है। बहरहाल एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर बाकी जो उलमा हैं उन्होंने भी बहसें की हैं। मौजूदा दौर के जो उलमा हैं उन्होंने गुफ्तगू की है। तकरीबन 3-4 साल पहले मुझे डॉक्टर साहब का भी किसी ने क्लिप भेजा था, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, उनकी गुफ्तगू भी मैंने सुनी थी। तो उनकी जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू ऐसी है कि मतलब जिस तरह मैंने 2015 के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश किया था, तो उसके दाएँ बाएँ यानी 19-20 का ही फ़र्क है। उनकी भी जो गुफ्तगू है वो ठीक है, उनकी गुफ्तगू के ऊपर कोई उंगली नहीं रख सकता, उनकी गुफ्तगू वज़नी गुफ्तगू है। मेरी बात आप समझ गए ना। और दूसरी तरफ चंद उलमा ऐसे हैं कि जिन्होंने एक कुब्ज़ा दाढ़ी को वाजिब करार दिया है, वजूब का कौल किया है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका रिसाला भी मैंने देखा है, और इस रिसाले के अलावा जो आपके फतावजात हैं उनको भी मैंने देखा है, यानी मुख्तलिफ़ जो सवालात आपसे हुए ना मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके नज़दीक सुन्नत मुस्तमिर्रा दायमा, हुज़ूर की जो दाढ़ी मुबारक है, सुन्नत मुस्तमिर्रा दायमा और करीब बवजूब, यानी वाजिब का ही आप कौल करते हैं कि कुब्ज़ा दाढ़ी जो है उसको आप वाजिब करार देते हैं। यानी आपको लंबी चौड़ी बातों के अंदर में न फंसाऊँ ना, आसान सी बात बताऊँ कि आप वजूब का कौल करते हैं और कहते हैं कि जो बंदा कुब्ज़ा से दाढ़ी को कम करता है तो उसके पीछे नमाज पढ़नी हराम है, वाजिबुल इआदा है, और उसको इमाम बनाना, कौम का इमाम बनाना मकरूह है, ऐसा शख्स फासिक मुअलिन है।
اب میری بات آپ سمجھ گئے نا۔ اور دوسرا، حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی وجوب کا قول کیا، اور امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی وجوب کا قول کیا، اور باقی چند صوفیاء بھی ہیں کہ جنہوں نے وجوب کا قول کیا ہے، تاہم یہ جمہور کا قول نہیں ہے۔ یعنی بعض علماء کا میں نے آپ کو نام بھی بتا دی، اور کچھ ایسے صوفیاء بھی ہیں کہ جن کی میں نے عبارات پڑھی ہے، وہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ طویل داڑھی کو واجب قرار دیتے ہیں، اس سے چھوٹی داڑھی کو وہ بھی ناجائز ہی سمجھتے ہیں۔ یہ دو آراء آپ لوگوں کے سامنے آ گئیں، کچھ علماء کا قول اور جمہور علماء کا جو نظریہ، یعنی جو واجب قرار نہیں دیتے، یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی۔ اب اس طرح اس دور کے اندر ایک گروہ ایسا ہے کہ دعوت اسلامی، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ صحیح عشق جس کو کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ کے ساتھ انہوں نے اپنا قلبی تعلق رکھا ہے، آپ کی تعلیمات کے اوپر یہ لوگ چلے ہیں، لہذا یہ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ایک قبضہ داڑھی سے کم کو یہ بھی آرام قرار دیتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ بڑے شدت کرتے ہیں، اور جس کی قبضہ سے داڑھی کم ہو واقعی اس کو یہ فاسق سمجھتے ہیں، اپنے مسلح کے اوپر اس کو۔ خیر یہ تو ان کا ویسے بھی ایک جماعتی نظام ہے، جو جماعت ہوتی ہے، تنظیم ہوتی ہے، اس کے اپنے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، ہر بندے کو اپنا ایک حق ہے۔ بہرحال ان کا جو گروہ ہے، اس گروہ کو میں نے کبھی یہ نہیں محمول کیا کہ یہ کچھ ضد بازی کے اوپر ہے یا تعصب کے اوپر ہے، نہیں، میں ان کو ان کا اسلام پسندی کے اوپر ہی محمول کرتا ہوں کہ یہ اسلام پسند ہے اور اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں، لہذا یہ اس قول کے اندر شدت کرتے ہیں تو یہ حق بجانب ہے۔ ان کو میں نے کبھی بھی تنقید کا نشانہ اس بات سے نہیں بنایا۔ اب دوسری طرف ہے کہ جو اس بات کے اندر زیادہ نرمی کرتے ہیں وہ ہے تحریک منہاج القرآن کے لوگ، اور زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ داڑھیوں کی جو بیس وغیرہ چھڑی ہے وہ بھی انہی کے معاملات کی وجہ سے چھڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو داڑھی تھی تو وہ 90s کے زمانے کے اندر تو زیادہ بڑی تھی، یعنی آپ کی قبضہ داڑھی تھی بڑی خوبصورت، آپ کے وہ جو سابقہ بیانات ہیں جس وقت آپ خطیب ہوا کرتے تھے نا، یہ لاہور والی مسجد کیا نام ہے، اتفاق مسجد کے اندر، اس وقت کے ان کے میں نے بیانات سنے، ان کی پرانی تصویریں دیکھی، ان کی داڑھی قبضہ تھی، اب قبضہ سے ان کی داڑھی تھوڑی ہے۔ بہرحال دیکھیں، ناجائز تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹر صاحب کی داڑھی کو آپ سنت کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، آخر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو جان دینی ہے، دلائل کی بنیاد کے اوپر آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی داڑھی کو سنت کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ البتہ انہی کے جو کارکنان ہیں، یعنی جو ان کے خطیب مختلف مساجد کے، ان کی بعض کی داڑھی اس طرح کہ بالکل جس طرح نیچے چمڑے نظر آتے ہیں، بلا شبہ وہ آرام ہیں، اور ان کو بے شک میں بھی کہتا ہوں کہ مسجد کا امام بنانا، ممبر کے اوپر بٹھانا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاہم سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، ان کے بھی یہ نہیں ہے کہ سب نے برابر اس طرح کیا ہوا ہے کہ داڑھی چھوٹی کروائی، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی جس طرح باقی لوگوں کی طویل داڑھی ہوتی ہے اس طرح ان کی نہیں ہے، لیکن سنت کے خلاف نہیں ہے، صرف چند ایک کو چھوڑ کر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھیں وہ ہدایت رسول قادری صاحب، ان کے میں نے دیکھے ہیں، بڑے خوبصورت ان کی داڑھی ہے، بڑے خوبصورت ان کا چہرہ ہے۔ ان کے جو مفتی صاحب عبدالقیوم ازہروی صاحب، ان کو میں نے دیکھا، ان کی بڑی خوبصورت سفید داڑھی ہے، اور بھی ہیں ان کے علماء بڑی بڑی داڑھیوں والے، منہاج القرآن کے اندر قبضہ سے زیادہ داڑھیوں والے بھی موجود ہیں۔ تاہم اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی اکثر مطلب علماء اس طرح ہیں کہ جن کی داڑھیاں چھوٹی ہیں۔ اب عرض کرنے کا دیکھیں میری جو گفتگو کا مقصد ہے، جس طرح آپ نے سوال کیا نا، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ دیکھیں دعوت اسلامی کا جو گروہ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ میری تنقید ان کے اوپر بھی نہیں ہے، میری تنقید ان کے اوپر بھی نہیں، میرے ساتھ آپ لوگ بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، زیادہ آپ لوگوں میں سے میرے ساتھ آپ کی زندگیاں گزر گئی ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کو لباس کی وجہ سے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا ہے کہ اس کا لباس کس طرح، یعنی داڑھی جو ہے نا یہ لباس کے اندر آتی ہے نا، تو کبھی ہم نے نہیں کہا کہ اس کی داڑھی چھوٹی ہے۔ یہاں پر کتنے لوگ ہیں چھوٹی داڑھیوں والے بھی اسی ممبر کے اوپر بیٹھ کر تقریریں کر کے گئے، بڑی داڑھیوں والے بھی کر کے گئے، میں نے سب کو دعوت دی، ہمیشہ اس مسجد کے اندر آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، تھوڑی رکھتے ہیں بڑی رکھتے ہیں، دلیل ان کے پاس کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو انہوں نے جواب دینا ہے، دیں گے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو دعوت اسلامی ہے نا، ان تک اگر میری بات یہ پہنچ رہی ہے تو ان کی خدمت میں میری عرض ہے کہ آپ اس طرح بالکل بھی نہ کریں کہ کسی شخص کی داڑھی اگر ایک قبضہ سے کم ہوتی ہے تو بالکل آپ اس طرح کریں کہ ان کی زندگی کی ساری جو خدمات ہوتی ہیں تو ان خدمات کو آپ صفر سے تشبیہ دے دیں اور بالکل ان کو زیرو کر دیں، اور ان کا باقی جو تقوی ہے، طہارت ہے، عالم دین ہونا ہے، ان کی جو خدمات ہے آپ سب ان کو صفر سے تشبیہ دے دیں، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو منہاج القرآن کے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح بالکل اس کو غیر اہم معاملہ بھی نہ سمجھیں۔
آخر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، آخر تمام صحابہ کی سنت ہے، تمام محدثین کی سنت ہے، تمام فقہاء کی سنت ہے، تمام صوفیاء کی سنت ہے۔ ہم نے جتنے لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر میں نے جن کے پاس پڑھا کسی کی داڑھی چھوٹی نہیں تھی۔ اظہر محمود صاحب میرے استاد ہیں، مفتی اظہر محمود صاحب، حضور قبلہ سلطان محمود صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے استاد ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب میرے استاد ہیں، حافظ ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ میرے استاد، سب کو جتنے بھی کس کے نام میں لوں، سب کو جن کے پاس میں نے پڑھا میں نے ان کو دیکھا ان کی داڑیاں طویل ہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ان کی کسی کو میں نے چھوٹی داڑھی کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ تو منہاج القرآن سے میری یہ درخواست ہے ان کے جو سکالر ہیں جو چھوٹی داڑھیوں والے ہیں، بالکل اس کو اتنا غیر اہم معاملہ بھی نہ سمجھیں کہ بالکل اس کی پرواہ ہی نہ کریں۔ سر کے اوپر ٹوپی پہننا، امامہ شریف رکھنا یہ سنت ہے، گو کہ سنت زوائد ہے، گناہ کوئی بھی نہیں، اگر کوئی ننگا سر بھی ہو تو گناہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، دیکھیں نا بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں نا کہ کل دین انہوں نے داڑھی کو ہی سمجھا ہوتا ہے، بس جس کو دیکھتے ہیں لمبی داڑھی ان کی اور وہ پٹکا اوپر جو امامہ شریف ہوتا ہے وہ 3 منزل انہوں نے، جس طرح علامہ تفتزانی کے بھی یہ استاد ہیں، اور ان سے آپ اس طرح کریں الحمد شریف کی آپ صرف ان کو کہہ دیں کہ ترجمہ آپ سنا دیں، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی تھوڑی سی ترکیب ہمیں سنا دیں، نہیں سنا سکتے، لیکن وہ علامے اور فہمے بنے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ داڑھیوں کے اندر ہوتے ہیں لیکن ان کی علمی حیثیت بھی کچھ بھی نہیں ہوتی اور تقویٰ طہارت بھی ان کی زندگی کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اور بعض سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کلا ہوتے ہیں، اس طرح کلین شیف ہوتے ہیں، لیکن ان کے علم بھی بے پناہ ہوتا ہے، علم بھی ان کے اندر ہوتا ہے اور بڑے تقوی اور طہارت والی ان کی زندگی ہوتی ہے، گو کہ ان کا ظاہری جول یہ ہوتا ہے وہ نیک لوگوں والا یعنی علماء صلحاء والا نہیں ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہر بین ہو جائے اور بالکل باطن کے اوپر نگاہ ہی نہ رکھے، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے ظاہر کے اوپر بالکل توجہ ہی نہ دے اور صرف یہ کہے کہ بس میرا دل کے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے اور ظاہری جو معاملات ہیں شریعت کے بندہ ان کو بھی مد نظر نہ رکھے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو دعوت اسلامی والوں کی خدمت میں آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہتا ہوں، یہی گزارش ہے کہ خیر تھوڑا آپ بھی گزارا کریں، اور ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا آپ بھی اس طرح کریں کہ اپنا جو ظاہری حلیہ ہے اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے بیان کریں۔ دیکھیں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، یہ میرے ساتھ ہی گاؤں ہے نا خورخیل گاؤں، جو لوگ دور ہیں ان کو تو نہیں معلوم ہے، یہ خورخیل ساتھ ہی گاؤں، یہاں پر مدرسے کا کام جاری تھا نا، وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، غالباً میرے پاس کوئی کتاب تھی، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، مستری کام کے اوپر لگے ہوئے تھے، تو میرے پاس ایک شخص آیا تو اس نے اس طرح موبائل مجھے دیا اور مجھے کہتا ہے قاری صاحب یہ بندہ دیکھیں یہ کون ہے، تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک شاگرد ہے علی وقار قادری، وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، میں نے ان کی گفتگو کبھی سنی نہیں ہے سوائے ایک دو کلپ، وہ بھی چھوٹے شروع کے اندر ابتدائی گفتگو سنی میں نے نہیں ہے۔ بہرحال وہ گفتگو کرتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھیں کسی کا کوئی آپ بگاڑ تو نہیں سکتے، سب کا حق عام کرتے ہیں تو سب کا باقیوں کا حق بھی ہے۔ تو وہ دعوت اسلامی کا شخص تھا، بڑا خفا تھا، وہ مجھے کہنے لگا وہ غالباً علی وقار نے اس طرح کی ہوگا کہ دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں الیاس قادری صاحب، ان کو کسی سوال کا کوئی جواب دیا ہوگا، ان کی کوئی گفتگو تقریر تحریر ہوگی، اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہوگی، تو وہ شخص بڑا غصے میں تھا اور اس کے آنسو بھی تھے آنکھوں کے اندر، وہ ہے بھی بڑا متقی ہے، جاہل بندہ، مطلب کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، مطلب ایک کارکن ہے ان کے ساتھ ایک محبت کرنے والا ہے، جاہل بندہ یہ۔ بہرحال اس طرح کہ وہ آیا میرے پاس تو اس کا بڑا خوبصورت حلیہ، اپنا جو ان کا ظاہری گیٹ اپ ہوتا ہے بڑا خوبصورت، مجھے کہتا ہے قاری صاحب یہ سنیں، میں نے سنا ہے، تو مجھے کہنے لگا اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے قائد کے متعلق، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں ان کے متعلق یہ گفتگو کرتا ہے، آپ اس کو روکیں کہ یہ ہمارے متعلق جو مرضی کرے، شریعت کے جو بات آتی ہے نہیں آتی کرتا ہے، اس کا اپنا گناہ، ہمارے مرشد کا نام نہ لیا کرے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ پراپرٹی ہوتی ہیں، سب کی عوام کی سانجھی ہوتی ہیں، ان کے متعلق تو بندہ گفتگو کرے تو خیر کوئی بات بھی نہیں۔ کہتے ہیں نہیں قاری صاحب آپ دیکھیں نا اس کے سر کے ٹوپی ہے، سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں، اس کی داڑھی بھی دیکھیں یہ بھی منہ کے اوپر نہیں ہے، یہ کس حلیہ کے ساتھ یا پھر اس منہ سے یہ ہمارے مرشد کا نام لیتا ہے، کیوں اس طرح کرتا ہے؟ تو یہ بات اس نے مجھے اس لیے کہی نا کہ وہ سمجھا کہ یہ شاید منہاج القرآن کا کارکن ہے، پرانے جس طرح تعلقات تھے۔ میں نے اس کو کہا نہیں جی میری ان تک پہنچ نہیں ہے، میں علاقائی سطح کے اوپر ہی میرا جو دعا سلام پہلے تھا وہ تھا، میں اوپر بات نہیں کر سکتا۔ اس کو میں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی ہے، بہرحال وہ میری بات سمجھا نہیں، وہ بضد تھا، کہتے ہیں نہیں آپ کے تعلقات ہیں، آپ فون کریں اس کو اور کہیں کہ بس جو مرضی کرے لیکن ہمارے مرشد کا یہ نام نہ لیا کرے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس طرح نا کہ یہ جو گیٹ اپ ہوتا ہے نا چھوٹی داڑھیوں والے یا چھوٹی ٹوپیوں والے یا سر کے اوپر ٹوپی نہ پہنے، اس حلیے کے اندر لوگ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ جن لوگوں نے، جن علماء نے لکھا ہے کہ داڑھیاں چھوٹی ہونی چاہیے، یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دوں، جن لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، زیادہ دور نہ جہاں غلام رسول سعیدی صاحب نے جو تحقیق کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے قبضہ سے کم جو داڑھی وہ کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ علماء ہیں، صلحاء ہیں، لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کی داڑھی بڑی ہونی چاہیے، ان لوگوں کی داڑھی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، دعوت دینے والے لوگوں کی داڑھیاں بڑی ہونی چاہیے۔
یعنی دیکھیں نا قبضہ داڑھی بالاجماع مستحب تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. قبضہ داڑھی کیا ہے؟ مستحب تو ہے نا. مستحب کا تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ عبداللہ ابن عمر کا اثر موجود ہے نا کہ قبضہ سے نیچے کاٹ دیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہی طریقہ تھا. مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کا یہ طریقہ تھا. تو قبضہ داڑھی مستحب تو ہے نا. تو علماء جو ہوتے ہیں ان کو فرائض کے اوپر بھی اس طرح ان کو مستحبات کے اوپر بھی اس طرح عمل کرنا چاہیے جس طرح فرائض کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. علماء کا اور عوام کا بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے. علماء جو ہوتے ہیں نا باریک کے برابر بھی ایک شبہ بھی جس چیز کے اندر آتا ہے اس سے بچتے ہیں، یعنی شبے والی چیزوں سے بچتے ہیں، یعنی آرام سے تو بچتے ہیں نا، شبے والی چیزوں سے بھی بچتے ہیں، تب جا کر عوام بمشکل آرام سے بچتی ہے. بمشکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول موجود ہے کس کے اندر؟ طبقات ابن سعد کے اندر. وہ کہتے ہیں ہم 18 حلال چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک آرام سے بچنے کے لیے. 18 حلال چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک آرام سے بچنے کے لیے. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو علماء جس وقت شبہات سے بچیں گے تو بمشکل جو عوام ہوتی ہے تو وہ آرام سے بچے گی، اور علماء شبہات کو چھوڑ دیں گے، شبہات کے اندر پڑ جائیں گے تو پھر جو عام عوام ہوتی ہے وہ آرام کے اندر پڑ جاتی ہے اور بمشکل وہ اس چیز سے بچتی ہے. آرام کے اندر وہ لوگ پھر پڑ جاتے ہیں. یہ بڑا نازک رشتہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی لکھا ہے، شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی لکھا ہے، ہم شبہات سے بچیں گے تو عوام آرام سے بچے گی، اور تم شبہات ترک کر دو گے عام عوام آرام ترک کر دے گی، وہ پھر وہ اس سے بھی نچلے اسٹیج کے اوپر آ جائیں گے. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ وہ مکروہات کے اندر پڑ جائیں گے اور بمشکل وہ آرام سے بچیں گے، ایک آدھ چیز آرام بھی وہ کرتے رہیں گے. حضرت شیخ سعدی صاحب نے لکھا ہے، ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا آج کل کے دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر حکمران اپنے مخالفوں کو ایک معمولی سی بات کہتے ہیں، بے ایمان کہتے ہیں، صرف بے ایمان کہتے ہیں، تو نیچے جو ان کے کارکنان ہوتے ہیں یہ بے ایمان سے کتنا آگے پھر بڑھ جاتے ہیں. بے ایمان کیا ان کی بہنوں بیٹیوں تک وہ پہنچ جاتے ہیں. پہنچتے یا نہیں پہنچتے موجودہ دور کے اندر تو آپ دیکھ لیں ان مسائل کو. تو اگر حکمران شیخ سعدی صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک نمک حلال کر دینا یا ایک مرغی حلال کر دینا عوام کی، حکمران. تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ اندر ان کے گھروں کے اندر گھس کے وہ لیلے بکرے جتنے بھی ہوتے ہیں نا ان کو سیخوں کے اوپر بھون کر یہ کھا جائیں گے. ان کو تھوڑی سی رعایت دینا، تھوڑی سی آپ ان کو رعایت دینا تو یہ آگے کام اپنا خود کر لیتے ہیں. یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے علماء کا اور عوام کا. آج بھی دیکھیں نا پھر اس طرح ہوا ہے نا کہ جس وقت یہ داڑھی کی بحثیں چھڑی اور کچھ علماء کی داڑیاں چھوٹی ہوئی ہیں، کچھ پیران عظام کی داڑیاں چھوٹی ہوئی ہیں، تو ان کے جو چاہنے والے تھے، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، انہوں نے پھر داڑیاں صاف ہی کروا دی ہیں. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ رزق ہی میرے سامنے، یہ جس وقت یہ ہوا تھا نا مانسار شریف کے اندر جو معاملہ ہوا تھا، وہاں کے ایک عالم دین ہے، تو میں نے یہ بحث چھڑی تھی نا، تو انہوں نے مجھے کہا قاری صاحب آپ اس طرح کریں، اس بحث کو ادھر روکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، لوگ ہمارے پاس آ کر کہنے لگے داڑیاں ہے یہ نہیں شریعت کے اندر، تم نے ویسے ہی ہمارے اوپر رکھوائی ہوئی ہیں، ہے یہ نہیں. وہ کہتے ہیں یا آپ اس کو جواب دیں. میں نے کہا تھا نا کہ یہ واجب کدھر ہے مجھے بتائیں. تو وہ کہتے ہیں آپ، پھر میں نے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ورنہ میرے سامنے یہ رزق پڑا ہوا ہے. میں نے کہا حسین الدین شاہ صاحب کے پاس پنڈی جائیں، وہ فیصلہ کریں گے. پنڈی جائیں، میرا بھی موقف لکھ کر جائیں. اگر حسین الدین شاہ صاحب کہیں کہ حافظ فرید کا موقف غلط ہے تو بے رجوع کروں گا داڑھی کے متعلق. حالانکہ اپنی حسین الدین شاہ صاحب کی داڑھی مبارک دیکھ لیں، ان کے تمام شاگردوں کی دیکھ لیں کتنی ہے. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ عوام کا اور علماء کا بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ پھر موجودہ دور کے اندر علماء نے اور سکالر نے اور پروفیسر نے اور یہ جو گدی نشینوں نے داڑھی چھوٹی کروائی ہیں، تو ان کے جو پھر پیچھے چلنے والے تھے پھر انہوں نے اپنا وہ صاف ہی کر دیا بالکل. وہ جس طرح وہ منڈا ہوا ایک بکرا ہوتا ہے ان کی اس طرح انہوں نے شکلیں بنا لی. بڑی بڑی داڑیاں تھیں، اتنی خوبصورت ان کی داڑیاں تھیں، انہوں نے چھوٹی کروا لی. طاہر القادری صاحب کا میں آپ کو جملہ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتی، ہر جائز چیز. یعنی دیکھیں نا آپ کو ایک چیز کا جواز کی سند مل گئی تو یہ نہیں کہ آپ اس کو معیار بنا لیں. معیار آپ کا بلند ہونا چاہیے، معیار آپ کا بلند ہونا چاہیے. دیکھیں نا سطر کتنا ہے میرا مردوں کا، یہاں ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، تو یہ چادر میں ناف کے اوپر ناف سے لے کر گھٹنے تک باندھوں، باقی کپڑے نہ پہنوں. کوئی مجھے کچھ کہہ سکتا ہے؟ لیکن کیا پھر میں اس کو معیار بنا لوں، ہمیشہ اسی طرح کروں کہ بس اتنا سطر کر لیا کروں، باقی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، معیار یہ نہیں ہونا چاہیے. معیار یہ ہونا چاہیے اوپر کپڑوں کے اوپر پھر چادریں جس طرح وہ سنت سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ کی چادر کیا کرتے. معیار اوپر ہونا چاہیے، معیار بلند ہونا چاہیے. تو جائز چیز کو کسی کو بھی کبھی معیار عوام بھی نہ بنائے، اور علماء کا تو حق بنتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فرائض کے اوپر بھی اسی طرح عمل کریں گے جس طرح مستحبات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. جائز چیز کو کبھی بھی معیار نہ بنائیں، معیار بلند ہونا چاہیے، بہت بلند ہونا چاہیے. ایک بات اور بھی ذہن کے اندر آ گئی، بات کو اختتام کی طرف لے کر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ علماء کو مستحبات کے اوپر بھی اسی طرح عمل کرنا چاہیے جس طرح فرائض کے اوپر کیا جاتا ہے.
اور علماء کی اور صلحاء لوگوں کی داڑیاں، دعوت دینے والوں کی داڑیاں بڑی ہونی چاہیے۔ آپ خود معاشرے کے اندر دیکھ لیں، چھوٹی داڑھی والوں کو پذیرائی ملتی ہے۔ دلیل تو لوگوں تک پہنچ گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ طاہر القادری صاحب نے بھی گفتگو کی، علماء نے بھی کی ہے، باقی چلو میرے جو آپ لوگ میرے پیچھے چلنے والے، میری بھی گفتگو آپ نے سن لی ہے، لیکن کیا چھوٹی داڑھیوں کے اندر لوگ قبول کرتے ہیں؟ لوگوں کو نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ اس کی پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر، یعنی پہلے جو ہمارے اسلاف تھے، یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ چلو آپ کے دور تک لے لیں، مطلب یہ معاملہ تو مودودی صدی کے اندر اٹھا ہے۔ میں نے مودودی صاحب کو دیکھا کہ شروع کے اندر وہ کلین شیو تھے، اور خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو والد ہیں نا، ان کے متعلق فرید الدین صاحب کے متعلق خود ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب کو کسی نے تقریر کے لیے کھڑا کیا ہے نا، غالباً احمد یار خان نعیمی صاحب تھے، یا پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تھے، یا خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تھے۔ آپ نے ان کو کھڑا کیا نا تقریر کے لیے، تو عوام نے اعتراض کیا کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، آپ نے ان کو کیوں کھڑا کیا؟ تو پھر آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ باقی جو عوام ہے نا، تو عوام کا شکار کرنے کے لیے ہم نے ان کی شکل کے اندر یہ بندہ تیار کیا۔ یہ اس طرح کی گفتگو اللہ تعالیٰ کمی بے شمار فرمائے انہوں نے مجھے بتائی تھی۔ تو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ چھوٹی داڑھی کی جتنی مرضی آپ لوگوں کو دلیل دے لیں، لوگ قبول نہیں کریں گے کبھی بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، یعنی اس صدی کو چھوڑ کر نا، یہ جو موجودہ 50-60 سال ہیں نا، ان کے اندر بھی تھوڑے سے، یعنی ایک میں نے دیکھا ہے مودودی صاحب تھے، اور ایک آدھ بندہ اور تھا، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی داڑھی حد شرع سے، یعنی حد شرع یعنی قبضہ سے کم تھی۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے 90s کے زمانے کے بعد، یعنی 98-99 کے اندر داڑھی کام کروائی۔ اس طرح کچھ پیران عظام بھی ہے جن کا نام میں نہیں لیتا، انہوں نے بھی کام کروائی ہیں۔ تو اس سے پھر اس لیے یہ بحثیں چھڑی ہیں کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے، پھر لوگ غلو کے اندر شکار ہو گئے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ تم فرض کے منکر ہو، تم واجبات کے منکر ہو۔ تو علماء نے کہا موجودہ دور کے اندر کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ اب ایک بحث کا تعین کرتے ہیں کہ پھر اس طرح نہ ہو کہ لوگ غلو کا شکار ہوں۔ تو ہمارے علماء نے پھر اس طرح کی اس کے اوپر بحثیں کی۔ باقی جو دیوبندی ہیں وہ تو وجوب کے ہی قائل ہیں، موجودہ دور کے تمام علماء واجب کہتے ہیں، اور دیوبندیوں کے اندر 99.9% لوگ ہیں وہ داڑھیوں کو نہیں چھیڑتے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بڑی بڑی داڑھیاں ہوتی ہیں، وہ نہیں چھیڑتے۔ یہ ہمارے اندر ہی زیادہ، یہ ہمارے اندر ہی زیادہ ایمانداری بات، وہ بھی تھوڑے لوگوں کے اندر زیادہ نہیں، مطلب یہ دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں اکثریت کے اندر ہیں، ان کی داڑھیاں پوری ہوتی ہیں۔ بہرحال بات یہ کر رہا ہوں نا کہ موجودہ دور کے اندر یہ بحثیں اس لیے چھڑی ہیں کہ تاکہ لوگ غلو کا شکار نہ ہوں۔ تو چند لوگ اس طرح تھے نا کہ ان کی داڑھیاں چھوٹی تھی، یہ بحثیں چھڑی ہیں، تو لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں قبول کیا؟ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے نا، 50-60 سالوں سے پہلے کسی شخص کی داڑھی کم نہیں تھی۔ کیمرہ کا بھی ایجاد ہوا ہے 1800، اور اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو کچھ 26 یا اس طرح، یا 56 ہوگا، 1856 یا 1826، وہ فرانس کے ایک سائنسدان تھے، نام ذہن کے اندر نہیں ہے، انہوں نے کیمرہ ایجاد کی۔ یعنی کیمرہ 19ویں صدی کی ایجاد ہے۔ تو جن علماء کی تصویریں موجود ہیں آپ ان کو دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن علماء کی تصویریں موجود ہیں ان علماء کو آپ دیکھ لیں، ان کی داڑھی کتنی ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی داڑھی مبارک کتنی ہے دیکھ لیں، اصلی تصویر ہے نا آپ کی۔ میرے بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دیکھ لیں۔ پھر ان کی ساری اولادوں کو آپ دیکھ لیں۔ قبلہ پیر عبدالحق صاحب میرے ابو جی کی سکی پھوپھی کے بیٹے، یعنی بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر والی میرے ابو جی کی پھوپھی ہے نا، تو یہ سارے ہماری پھوپھی جی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اولاد ہے نا۔ آپ ان کی سب کی داڑیاں دیکھ لیں، ساری الحمدللہ تعالیٰ آپ کو قبضہ سے زیادہ نظر آئیں گی، پوری ان کے چہرے ان کے ڈھکے ہوئے ہیں۔ تو کیمرے کی ایجاد کے بعد جتنے علماء کی آج تک تصویریں آئیں، کسی کی آپ نے داڑھی چھوٹی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، سب کی داڑیاں تھیں بڑی۔ اچھا، اب کیمرہ ایجاد ہونے سے پہلے جو علماء صوفیاء بزرگان دین گزرے ہیں، صحابہ پاک تک چلے جائیں، تو ان کا اولیاء کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان کی سیرت، ان کا جو بایوگرافی وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کے اولیاء کے اوپر بحث ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ موجود ہے، تذکرۃ الانبیاء، علامہ بطرالوی صاحب کی کتاب ہے، راولپنڈی کے ایک عالم دین ہے، بہت اچھی کتاب ہے، 8-9 سال پہلے میں نے پڑھی تھی، آپ پڑھ لیں اس کو۔ امام ابن کثیر کی قصص الانبیاء پڑھیں۔ تمام تورات کو اگر آپ نے دیکھا ہے، انبیاء کا جہاں پر بھی ذکر آئے گا، ان کے اولیاء کا ذکر آئے گا تو ان کی طویل داڑھیوں کا ذکر ملے گا۔ قرآن کے اندر نہیں موجود لا تاخذ بلحیتی ولا براسی۔ حضرت ہارون کو کیا کہنے لگے؟ حضرت ہارون کیا کہنے لگے؟ حضرت موسیٰ کو، بھائی میری داڑھی کو نہ پکڑیں، تو بڑی داڑھی کو ہی پکڑا جاتا ہے نا، چھوٹی داڑھی تو ہاتھ کے اندر نہیں آتی۔ حضرت امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مستدل یہی ہیں، یہ قرآن پاک کے یہ الفاظ۔ تو تمام انبیاء کی بایوگرافی آپ دیکھیں، ان کی داڑیاں طویل ہیں۔ پھر صحابہ پاک کی جتنی 8000 7000 8000 صحابہ پاک کا ذکر موجود ہے، جہاں پر ان کا ذکر آتا ہے ان کی داڑیاں طویل ہیں۔ تمام صوفیاء، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرت امام شافعی صاحب، حضرت امام مالک صاحب، سفیان ثوری، حضرت ابو داؤد ظاہری، جتنے بھی علماء بزرگان دین کو آپ پڑھیں، ان کی داڑھیوں کو جہاں پر بھی ذکر آئے گا ان کی داڑیاں طویل ہوں گی، طویل داڑھیوں کا ذکر آئے گا۔ کسی ایک شخص کی داڑھی کا آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا کہ ان کی داڑھی چھوٹی تھی۔ اچھا، دنیا کے اندر اولیاء اللہ میں سے سب سے زیادہ لوگ جن سے پیار کرتے ہیں اور جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ
حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس ہے۔ قلائد الجواہر آپ کی سیرت پاک کی بایوگرافی کے اوپر کتاب ہے، آپ دیکھ لیں کہ ان کی داڑھی مبارک اتنی تھی کہ سارا سینہ ڈھکا ہوا تھا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ڈھکا ہوا تھا سینہ۔ اچھا، پھر صحابہ پاک میں سے سب سے زیادہ شان اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں اور سب سے زیادہ جن کا ذکر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ دنیا جن سے پیار کرتی ہے وہ ہیں سید زادوں کے دادا حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مقدس ہے۔ مسند احمد کو اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کی داڑھی مبارک سینے کے اوپر لٹکتی تھی، سینے کے اوپر آپ کی داڑھی مبارک لٹکتی تھی۔ کتنی شان ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا کہ کیمرے سے پہلا دور آپ دیکھ لیں، بعد کا دور کوئی شخص آپ کو چھوٹی داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ بات ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے پکی۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں تھا، بے شک آپ ان کو دلائل دیتے رہے، میں نے بھی دیے ہیں، آپ نے بھی دیے ہیں، باقی لوگ بھی دیتے رہیں گے اور یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن یہ میری بات لکھ لیں 100 سال بھی گزر جائے آپ لوگوں کو داڑھی چھوٹی داڑھی کی دلیلیں دیتے رہیں، کبھی بھی انہوں نے جن لوگوں نے علماء صوفیاء کو پڑھا وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ دلیل بے شک میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جواز اپنی جگہ کے اوپر ہے، جواز کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن لوگ ہمیں کس حلیے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں؟ اسی حلیے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ داڑھی بڑیاں ہوں، سر کے اوپر امامے ہوں خوبصورت، لوگ ہمیں اسی حلیے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جتنی مرضی آپ فورس کر لیں، جو مرضی اس معاملے کے اندر، اس بات کے اندر کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، جب لوگوں کی ہم سے یہ ڈیمانڈ ہے، دیکھیں مستحب تو ہے نا، مستحب کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مستحب کے اوپر تو اجماع ہے بڑی داڑیاں، تو مستحب کے اوپر عمل کر لیں، کیا کوئی مشکل بات ہے؟ یعنی بڑی داڑھی کیا ہوتی ہے؟ کچھ اس سے نقصان ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں، یہ اس کا وزن کچھ بہت زیادہ ہوتا ہے یا اور کوئی آپ کی ازدواجی زندگی کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کچھ اس طرح کی تو کوئی بات بھی نہیں۔ لہذا رکھ لیں بڑی داڑھی، کیا ہے کچھ اس میں؟ بندہ دلیلیں دیتا ہے، دیکھیں نا ایک چیز ہے نہیں اس سے چھٹکارا تو بندہ وہ کر ہی لے۔ دیکھیں عوام کے اندر رہنا ہے، عوام کے کام کرنے ہیں، عوام کی خدمت کرنی ہے، عوام تک میسج پہنچانا ہے، تو وہ جب آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو بہتر یہ کہ جو گیٹ اپ جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور غیر شرعی ہے بھی نہیں، دیکھیں نا غیر شرعی ڈیمانڈ کریں، کوئی مجھے کہے کہ جی سر سے ٹوپی اتار دیں یا فلاں یا پینٹ شرٹ پہننا، کوئی غیر شرعی بات وہ کریں تو پھر تو سمجھ بھی آتی ہے، بات بھی وہ ہم سے شرعی کرتے ہیں۔ اور سارے لوگ بغض رکھنے والے نہیں ہوتے، دیکھیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ ویسے ان کو آتا واتا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ بغض کے اندر اس کی داڑھی اتنی ہے، اس کی فلانی چیز اس طرح، اس کا فلاں کے ساتھ اسکینڈل، بغض کے اندر رہنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن اس طرح بھی بندہ نہیں کرتا، پوری زندگی آپ اس طرح بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو کوئی شخص آپ سے دلیل طلب کرے تو آپ اس کو کہیں کہ تم تو میرے مقابلے کے ہی نہیں ہو، میں تمہیں کیا دلیل دوں، جاؤ میرے مقابلے پہلے جتنا پڑھا ہوں میرے مقابلے کا بندہ لے کر آؤ، پھر وہ کہے فلاں سے بات کر لے، وہ بھی میرے شاگردوں کی جگہ، یعنی دنیا کے اندر میں کہوں کوئی بندہ میرے مقابلے کا علم کے مقابلے میں پیدا ہی نہیں ہوا، میرے علم کے مقابلے میں، اس طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح بھی نہیں ہو سکتا بندہ کوئی بھی میرے اوپر اعتراض کرے تو میں اس کو کہوں یہ میرے بغض کے اندر مبتلا ہے، اس طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ جو بغض کے اندر مبتلا ہیں رہنے دیں ان کو، لیکن اپنے انسان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کسی کے پیچھے نہیں، وہ کوئی کہے تو اپنا خیال رکھنا چاہیے انسان کو، وہ چلتی کے پیچھے آپ کو نہیں دوڑنا چاہیے۔ تو میری درخواست یہ ہے، ساری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑی داڑھی مستحب ضرور ہے، گو کہ واجب نہیں ہے۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، باقی ان کی تحقیق درست ہے، یہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے۔ وہ جو گفتگو مجھے کسی نے سنائی تھی نا، اس کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہ اس طرح کے قبضہ داڑھی ایک مستحب ہے، تو مستحب کے اوپر بھی دیکھیں صوفیاء کا اجماع ہے کہ فرائض کی طرح عمل ہونا چاہیے علماء کا، تو اس کے اوپر عمل کریں، کیا کوئی مشکل بات ہے؟ جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں نا کہ یہ چھوٹی داڑھیوں کے اندر لوگ بات، ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 40-50 یہاں پر بندے اکٹھے ہوں نا، 40-50 نماز کا وقت ہو نا، لوگ کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ کس کی داڑھی اور سر کے اوپر امام ہے، اس کو آگے کر دیں گے، کرتے ہیں یا نہیں اسی طرح کرتے ہیں یا نہیں، ایمانداری سے بتائیں۔ کسی بھی آپ مجلس کے اندر اکٹھے ہوں، بے شک علم کا سمندر بیٹھا ہوا ہے لیکن داڑھی سر کے اوپر ٹوپی کچھ بھی نہیں ہو تو وہ اس طرح کریں گے کہ کوئی داڑھی والا دیکھیں گے چاہے بالکل اس کو میں کہتا ہوں سورۃ الاخلاص بھی نہ آتی اسی کو آگے کر دیں گے۔ تو عوام کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، پچھلے جو ہمارے بزرگان دین تھے ان میں سے داڑھی کسی کی چھوٹیاں نہیں تھیں، لہٰذا ان کی بایوگرافی کو، ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، لہٰذا یہ اس معاملے کے اندر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مجھے خود کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چلو وہ بھی میں ذکر کر ہی دیتا ہوں۔ بہرحال اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے عوام کے اندر جانا ہے، عوام کے اندر، تو عوام کی یہ ڈیمانڈ پوری کرنی ہوگی، ورنہ آپ کام اپنے اداروں کے اندر کریں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیں نا، یہ میرے والد صاحب کی آبائی مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟
ابھی دیکھیں نا، میں زیادہ گفتگو آپ سے یہیں پر ہی کرتا ہوں نا، مسجد میں، یا میں نے جو اپنی مسجد بنائی ہے یا جس مدرسے کی بنیاد رکھی، چلو میرے اپنے ادارے ہیں نا، تو اپنے ادارے کے اندر تو دیکھیں آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اپنی مسجد ہے، اپنا مدرسہ اجرا بیٹھک ہے، آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لائٹ چلی گئی، چلو چھوڑ دیں، بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن عوام کے اندر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو وہ سارے معاملات دیکھیں گے۔ تو عوام کے اندر اگر آپ نے جانا ہے نا، تو آپ کو یہ معاملات کرنے ہوں گے۔ ہاں ابھی آپ جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو، میں اپنی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، مجھے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن